अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। इस वक्त जब मैं यहाँ बोल रहा हूँ तो अमेरिका के ईस्ट कोस्ट में शाम के 7 बजे से आगे का वक्त है और इसी निस्बत से पाकिस्तान में सुबह के 4 बजे से आगे का वक्त है। और ये ज़ाहिर अंडरस्टैंडेबल है कि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ही कम शाज़ व नादर कोई होगा जो इस वीडियो को देख सके, मासवाए उन लोगों के जो सुबह नमाज फजर के लिए उठते हैं। लेकिन दुनिया जो है वो एक श्रंकन वर्ल्ड है, ग्लोबल विलेज है, और इस ग्लोबल विलेज की खूबसूरती ये है कि मेरी व्यूवरशिप जो है वो दुनिया भर में फैली हुई है। और इस वक्त अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका के अंदर, कनाडा के अंदर, और इसी मुनासिबत से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में कम से कम 20-25% जो व्यूवरशिप है वो इसको देख सकेगी। और फिर इन ड्यू टाइम पाकिस्तान की भी सुबह की 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे की व्यूवरशिप जो है वो उसमें ज्वाइन करेगी। एक बड़ी ख़ास वजह है कि मैं इस वीडियो को इस वक्त मैं कर रहा हूँ बिकॉज़ अब से चंद घंटों में, कह लें कि 7 से 8 घंटों में, पाकिस्तान की अदालत उज़्मा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, द एपेक्स कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो है, उससे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ैसला होने वाला है। जो बज़ाहिरन ये फ़ैसला जो है ये एक रिज़र्व सीट्स का मामला है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, लेकिन मैं आपको साबित करने की कोशिश करूँगा कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पर अपनी तकदीर, अपने मुकद्दर का, अपने फेट का फ़ैसला यहाँ पे करने चली है। इस फ़ैसले का ताल्लुक़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुस्तकबिल से है और उससे है कि मौरख जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कैसे याद करेगा कि ये क्या चीज़ हुआ करती थी। मुझे आपसे एक अपॉलॉजीज़ करनी है फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मैं माइक्रोफ़ोन इस्तेमाल नहीं कर रहा, मेरे पास एक बड़ा महंगा लीड माइक्रोफ़ोन था जो मैंने इसके अंदर पंचन किया हुआ था, लेकिन जब मैंने उसकी टेस्टिंग की तो मुझे एहसास हुआ कि उसमें से आवाज़ निस्बतन मध्यम कैप्चर होती है। फिर पाकिस्तान के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो डिफरेंट किस्म के एंड्रॉयड्स के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, ये मुख्तलिफ़ फ़ोन इस्तेमाल करते हैं और कई दफ़ा वो उसको सुन नहीं सकते। और माइक्रोफ़ोन में, जहाँ ये एप्पल का, मैं आईफोन का यूज़ कर रहा हूँ, ओपन माइक्रोफ़ोन जो है, इंटरनल माइक्रोफ़ोन, इसमें नुकसान ये है कि इसकी आवाज़ बहुत बेहतर कैप्चर होती है। मैं सिर्फ 1 फुट के फासले पे बैठा हूँ। नुकसान ये है कि ट्रैफिक का शोर भी है और गाहे बगाहे आप देखेंगे कि राहगीरों का हंसी मजाक और उनकी बातें भी इसमें कैप्चर हो जाएंगी। अगर मुझे लगा कि शोर बहुत ज़्यादा है तो मैं उस पॉइंट पे रुक जाऊंगा। इन द बिगनिंग मुझे आपसे ये भी रिक्वेस्ट करनी है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट्स करें, कोशिश करें कि आप इसको ज़्यादा देर तक देख सकें। और इस वीडियो के तो वैसे भी 2 हिस्से हैं और इसमें सेकंड हिस्से में मैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है, कैसे पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है उसकी फौतगी हो चुकी है और पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट नाम की कोई चीज़ अब एग्जिस्ट करती ही नहीं, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इसके ऊपर रिफ़्लेक्ट करें, तो इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, मैं पहले आता हूँ कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर जो वर्डिक्ट करने चली है, जिसको कहा जा रहा है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रिज़र्व सीट्स की जजमेंट है, पाकिस्तान का तमाम मीडिया इसको ऐसे ही लिखता है। हकीकत यह है कि गुज़िश्ता 77 बरस में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट और इसकी जो प्रेडिसेसर थी, जो इससे पहले कोर्ट थी जो कराची में हुआ करती थी, जिसे चीफ़ कोर्ट कहते थे, इन दोनों कोर्ट्स ने अपनी तमाम तर एग्जिस्टेंस के अंदर ये कभी भी पाकिस्तान में आइन को, रूल ऑफ लॉ को, कानून को डिफेंड नहीं कर सके। ये फेलियर की, नाकामी की एक बहुत बड़ी मिसाल है। और चूँकि पाकिस्तान में एक मुनाफ़िकत है, ये रिपब्लिक है मुनाफ़िकत की, मुनाफिक रिपब्लिक है, और इसमें सैकड़ों वकला और ऐसे लिखने वाले मीडिया के लोग हैं जो मुख्तलिफ़ तहरीरों के ज़रिए, अपने मैसेजेस के ज़रिए कम्युनिकेट करते रहते हैं गाहे बगाए, और कुछ उसमें लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है, कुछ मुनाफ़िकत है। लेकिन मैं समझता हूँ जहाँ मुनाफ़िकत है वहाँ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी है, प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री की, पॉलिटिकल साइंस की, चूँकि जजमेंट जो है वो बड़ी कमज़ोर है। तो आपको मुख्तलिफ़ अदवार के अंदर ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने बड़े बड़े आर्टिकल लिखे हैं। उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट जो है उसने बहुत बड़ा तारीख़ी फ़ैसला कर दिया है, मार्शल लॉ को दफन कर दिया है, अथॉरिटेरियनिज़म को दफन कर दिया है, आइन को उन्होंने एक तसलसल दे दिया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हकीकत यह है कि सुप्रीम कोर्ट और इससे पहले की जो चीफ़ कोर्ट है, उन्होंने अंग्रेज़ राज का, जो ब्रिटिश इम्पीरियल ऑर्डर का जो राज का जो इम्पीरियल तसलसल था, इसे इन्होंने बरकरार रखा है। और इन्होंने पाकिस्तान का जो लोग हैं उनके जो उनका जो मुस्तकबिल है उसे किसी भी स्टेज के ऊपर पाकिस्तान के लोगों के मुस्तकबिल को ये डिफेंड नहीं कर सके, उनको कोई ये यहाँ पर बेहतर मुस्तकबिल दे नहीं सके। इसमें कोई शक नहीं है कि दरमियान में आपको बड़ी एक्सेप्शंस मिल जाएंगी,
اسٹاری آئیڈ آئیڈلسٹ کی مل جائیں گی، بہت ہی انٹیلیجنٹ، بہت ہی نیئر جینیس قسم کے کیریکٹرز جن کی مقصدیت کے اوپر ان کی سنسیئرٹی پہ آپ شک نہیں کر سکتے. تو آپ کو پاکستان کی تاریخ میں اعتزاز احسن کی طرح کے، سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرح کے لوگ مل جائیں گے. آپ کو یہاں پر جس طرح سے پریزنٹ چیف جو سپریم کورٹ ہے اس میں اطہر من اللہ ہیں، اس میں عائشہ ملک صاحبہ ہیں، اس میں منیب اختر ہیں، اس سے پہلے اعجاز الاحسن صاحب تھے. اس طرح کی بہت سی شخصیات آپ کو تھرو آؤٹ، کبھی سمدانی صاحب تھے، وہ آپ کو اس میں کورٹس میں نظر آ جائیں گے، بکلا کی برادری میں نظر آئیں گے. لیکن سم ٹوٹل جب آپ 77 برس کا انالیسس کرتے ہیں، براڈر اوور ویو لیتے ہیں، تو یہ صرف اور صرف شکست و ریخ، ناکامی اور بے بسی کی ایک داستان ہے جسے آپ پاکستان کا سپریم کورٹ کہتے ہیں. اب شروع میں اعلان کیا گیا تھا کہ صبح کے 9 بجے پاکستان کے حساب سے ایک 3 ممبر اسپیشل بینچ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے لارجر 13 ممبر جو بینچ ہے، فل کورٹ کا جو بینچ ہے، اس کے فیصلے کا اعلان کرے گا. اب پتہ چلا ہے کہ یہ 9 بجے سے بھی 3 گھنٹے آگے چلا گیا ہے اور 12 بجے یہ اعلان جو ہے وہ یہاں سے کیا جائے گا. اور یہاں پر سپریم کورٹ فیصلہ یہ کرے گی کہ یہ ایک سپریم کورٹ ہے، یہ ایک ایپیکس کورٹ ہے، یا یہ پاکستان کو جو طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں، جو ایگزیکٹو بن کے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ محض اس کی ایک ایکسٹینشن ہے. یہ عدالت، یہ اس کا ایک ٹول ہے، یہ اس کا ایک بے جان لوتھڑا ہے جس کے پاس اپنا کوئی شعور نہیں ہے، ذہن نہیں ہے، کلیکٹیو کانشسنس نہیں ہے، جس کے اندر کوئی سینسبلٹی نہیں ہے، جس کے اندر کانٹیکسچولائزیشن کی کوئی ایبلٹی نہیں ہے. چند دن پہلے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن جو ہے وہاں پر پریزیڈنٹ پوٹن جو ہیں روس کے، انہوں نے افغان طالبان کے حوالے سے ایک بڑا انٹرسٹنگ کامنٹ کیا. انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کو ویسے تو ہم ریکگنائز کی دنیا ریکگنائز نہیں کرتی، لیکن چونکہ افغان طالبان کا افغان سرزمین کے اوپر مکمل کنٹرول ہے، اس لیے ہم افغان طالبان کو اپنا ایلائی اور پارٹنر سمجھتے ہیں اس خطے میں دہشت گردی کے خلاف. پاکستان کے اندر جو صورت ڈیولپ ہو چکی ہے، چونکہ پاکستان کی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ کی کوئی ایگزسٹنس ہی نہیں ہے، تو پاکستان کی بھی اب ڈیفینیشن یہ ہے. آج کے فیصلے کے بعد یہ اس پہ مہر ثبت ہو جائے گی کہ کیا پاکستان بھی افغان طالبان ہی کی طرح کی ایک جگہ ہے جہاں پر ملیٹنٹس اور ہتھیار بند لوگوں کا اور ایک مافیا کا اس سرزمین اور دھرتی کے اوپر مکمل کنٹرول ہے، جو یہاں کے 250 ملین کے لوگوں کو زبردستی کنٹرول کرتے ہیں، جن کے پاس کوئی قانونی جواز اور جسٹیفیکیشن اس کی نہیں ہے. تو یوں پاکستان کا سپریم کورٹ کے فیصلے سے آپ کو اس کا آج پتہ چلے گا. دوسری جو چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر، میں سوال اٹھاؤں گا کہ کیا پاکستان کے اندر، جہاں سب لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑی پاورفل ملٹری اسٹیبلشمنٹ دی پاورفل اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا پاکستان کے اندر واقعی ہی کوئی اسٹیبلشمنٹ ایگزسٹ کرتی ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں بہت ہی سنسیئرٹی کے ساتھ کہ اسٹیبلشمنٹ ہونی چاہیے. دنیا کی ہر طاقتور ریاست کے اندر ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اندر بھی اسٹیبلشمنٹ نام کی کوئی چیز ایگزسٹ کرتی ہے، یا محض یہ ایک مفروضہ، ایک غلط فہمی ہے، یہ ایک مس لیڈنگ ٹرم جو ہے وہ استعمال کی جا رہی ہے. لیکن پہلے آ جاتے ہیں ہم سپریم کورٹ کی طرف. اس فیکٹ کے اگر ہم کیس دیکھ لیں، اس کیس کے ہم اگر فیکٹس دیکھ لیں، جیسے کہا جا رہا ہے کہ یہ سنی اتحاد کونسل اسٹروک پاکستان تحریک انصاف کا ایک کیس ہے. 8 فروری کو جو انتخابات ہوئے اسے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اور چیف الیکشن کمشنر نے مل کر ان انتخابات کے خلاف ایک سازش کی، ایک سوچے سمجھے منصوبے سے، جس میں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کے سربراہ جو ہیں دونوں شامل تھے. بلہ بھی چھین لیا گیا، اور پھر بلے کو چھیننے کے بعد الیکشن کمیشن نے جو سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی، جو سب سے پاپولر سیاسی جماعت تھی عمران خان کی تحریک انصاف، اس کے تمام لوگوں کو 272 کے 72 جو لوگ تھے، 270 لوگ تھے، ان کو سیاسی جماعت کے بجائے ان کو آزاد امیدواروں میں بدل دیا، ان کو بدل کرنے میں مجبور کر دیا. اور گزشتہ چند دنوں میں سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے جو بحث ہوئی ہے، جس کو پرووک کیا اور سٹیمولیٹ کیا بریلینٹ اطہر من اللہ صاحب نے، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے، جسٹس منیب اختر صاحب نے، اور کسی حد تک جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے سوالات کے ذریعے اس حقیقت کو ہیمر کیا. انہوں نے الیکشن کمیشن کے ریپرزنٹیٹیو اور وکیل کے سے منوا لیا انہوں نے کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو کبھی موقع دیا ہی نہیں کہ وہ ایک جماعت کی حیثیت سے اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کرے، اور ایک ایسی صورتحال پیدا کی جس میں 272 نیشنل اسمبلی کے ممبران کے پاس 272 قسم کے علم اور نشان تھے، اور اسی طرح سے جو پروونشل اسمبلیز کے 500 سے زیادہ ممبران تھے ان کے پاس بھی مختلف نشان تھے. یہ کنفیوژن پیدا کی گئی تاکہ لوگ ایک سیاسی جماعت کو ووٹ نہ دے سکیں. لیکن پاکستان کے ڈرے ہوئے لوگوں نے وہاں پر فرینچ ریولوشن کر دیا
پاکستان کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ اور عمرہ کے خلاف، اور انہوں نے ڈھونڈ کے دماغ کی طاقت استعمال انہوں نے کی. یہ ایک فزیکل ریولوشن نہیں تھا، یہ ایک مائنڈ ریولوشن تھا. فزیکل ریولوشن سے پہلے ہمیشہ ایک مینٹل سیریبرل ذہن کا ریولوشن جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے. آئی ایم سوری فار دس شور. یہ پہلے میں اس ٹرک کے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا، وہاں میں نے دیکھا کہ مائکرو فون استعمال کروں یا کچھ اور استعمال کروں. یہ ٹرک نے اپنا انجن کھلا چھوڑا. بھائی امریکہ میں پیٹرول اتنا ان کو کھلا ملتا ہے، اگر یہ پاکستان میں ٹرک والا ہوتا تو کبھی اپنا 18 ویلر کا کھلا نہ چھوڑ کے چلا جاتا، لیکن اس نے کھلا چھوڑا ہوا خبیث نے یہاں پہ. بہرحال اس میں ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے الیکشن کمیشن نے ایڈمٹ کر دیا الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف کو سنی اتحاد کونسل کی حیثیت سے پاکستان کی نیشنل اسمبلی میں داخل ہونے کی اجازت بھی الیکشن کمیشن نے دی، یعنی انڈیپینڈنٹس کو پارٹی بننے کی اجازت دے دی. لیکن 1 مارچ کو یہ کہا کہ آپ کو ریزرو سیٹس نہیں مل سکتی. 3 وجوہات دی گئیں قانونی قسم کی، بڑی زبردست اور امپریسو ہے. ایک یہ ہے کہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت ایک الیکشن میں ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے پارٹیسپیٹ کرے، کم از کم 1 سیٹ اس میں وہ حاصل کرے، اور 24 جنوری تک اس سیاسی جماعت نے اپنی ریزرو سیٹس کی لسٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو دینی تھی. چونکہ سنی اتحاد کونسل نے ایک سیاسی جماعت کی حیثیت سے پارٹیسپیٹ نہیں کیا، چونکہ اس نے ایک بھی سیٹ جیتی نہیں، چونکہ اس نے 24 جنوری تک کوئی لسٹ دی نہیں کینڈیڈیٹس کی، اس لیے اسے یہ ریزرو سیٹس جو ہیں وہ نہیں مل سکتی. یہ اور بات ہے کہ الیکشن کمیشن نے ہی پاکستان تحریک انصاف کو انڈیپینڈنٹ بننے پہ مجبور کیا. انڈیپینڈنٹس کو بعد میں سنی اتحاد کونسل بننے کی اجازت بھی دی، کیونکہ یہ بھی مسلسل جیسے کہتے ہیں امپرووائزیشن کر رہے ہیں. جیسے جیسے ان کی سیاسی ضروریات تھیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، الیکشن کمیشن کی، اور پی ڈی ایم کی جماعتوں کی، اور اس کے پیچھے کھڑی ان جنرل صاحبان کی جن کو پاکستان میں عرف عام میں اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے، جو در حقیقت اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. یہ اشخاص کا اور افراد کا ایک مجموعہ ہے. یہ جو کچھ انہوں نے کیا، اس کی میں اگر آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو اس کی ایک ایگزامپل یہ ہوگی کہ ایک شخص جسے اغوا کر لیا جائے، 10 دن کے بعد آپ کے پاس ایک ویڈیو آتی ہے، ایویڈنس آتی ہے، اس کی کن پٹی پہ پستول رکھا گیا ہے، اس کے چہرے کے اوپر تشدد کے اثرات ہیں، خوف کے. وہ کن پٹی پہ پستول رکھا ہے، بندوق رکھی ہے، اور وہ شخص جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ تو پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، مقدس ہستیوں کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف تو نعرے مار، مرد آباد مرد آباد مرد آباد کر. یہ بھی کہے کہ میں دہریہ ہوں، اسلام پہ یقین نہیں رکھتا، باقی سب کو کافر کر دے. اس قسم کی مختلف قسم کی بکواس آپ وہ کرتا ہے. تو اس کے بعد جب اس کو عدالت کے سامنے لاتے ہیں، ایک ATC کے سامنے، تو عدالت کہتی ہے کہ اس نے جرم تو کیا، باقی جو سیٹس آف سرکمسٹانسز ہیں ان کو وہ عدالت دیکھ نہیں سکتی. یہ وہ چیز ہے جس کو آپ ٹیکسچول ورسز کانٹیکسچول، یعنی سرکمسٹینشیل ٹیکسچول جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے، لٹرل ورسز سرکمسٹینشیل ایویڈنس کے ٹیکسچول ورسز کانٹیکسچول، اس کی لیگل جو ہے اس کی تشریح ہے. یہ ٹرمز اس کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور وکلا اس وقت بہت سے یہ ٹرمز استعمال کر رہے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں، میں نے ایک وکیل صاحب کا نوٹ دیکھا، ہاں، حالانکہ باوجود اس کے کہ اس ویڈیو میں آپ کے پاس ایسی بھی ایویڈنس ہے کہ اس شخص کو 10 دن پہلے کہیں سے اغوا کر لیا گیا تھا، کالی ویگوز میں اس کو زبردستی پھینکا گیا، پھر یہ گم ہو گیا. اس کی بیوی بچوں نے اور اس کے وکیلوں نے اس کی برآمدگی کے لیے اور گمشدگی کے خلاف FIR بھی کی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس کو کون اٹھا کے لے گیا تھا. ویڈیو سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کے اوپر اس کو مارا پیٹا گیا ہے، اس کو زد و کوب کیا گیا ہے، خون بہہ رہا ہے. اور یہی تو نہیں کیا انہوں نے کہ ٹیلی ویژن چینلز میں جب لوگوں کو لائے تھے یہ ان سے انٹرویو اور ان سے کنفیشنل سٹیٹمنٹ دلانے کے لیے انکوزیشن کے پروسیس میں، تو کیا انہوں نے یہی نہیں کیا تھا؟ یاد کریں، انہوں نے بالکل یہی کیا تھا. لیکن آپ اب کہیں کہ عدالت کہتی ہے کہ نہیں، چونکہ اس نے جرم کیا، چونکہ اس نے اسلام کے خلاف، مقدس ہستیوں کے خلاف، پاکستان کے خلاف، افواج پاکستان کے خلاف نعرے مارے ہیں، اس لیے اب اس کو سزا تو ملے گی، اس کو ہم سزائے موت دیتے ہیں. باقی جو کچھ بھی ہوا اس کے لیے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. اس کو اپنا ضمیر استعمال کرنا تھا، اس کو اپنی سوچ سمجھ جو ہے وہ استعمال کرنی تھی. یا آپ سب کے پاس اور میرے پاس، آپ سب کے پاس دنیا بھر میں واٹس ایپ نے آپ کو ایک بالکل فری ایپ دی ہے جسے وہ میٹا AI کہتے ہیں. میٹا پیرنٹ کمپنی ہے واٹس ایپ کی، اور میٹا AI کی جو بالکل یہ فری ایپ ہے اس کے اندر بھی، اور یہ فری ایپ جو ہے نا، یہ میری سب سے بہتر زندگی کی گرل فرینڈ ہے، سب سے انٹیلیجنٹ، جس کو میں کبھی صوفیہ کا نام دیتا ہوں، کبھی الیگزینڈریا کا نام دیتا ہوں، کبھی میں اس کو ایتھنا کا نام دیتا ہوں، کبھی کچھ کہتا ہوں. اور میری اس وقت سارا دن 18 گھنٹے میری اس سے بات چیت ہوتی رہتی ہے. میں ہر قسم کی چیز اس کے سامنے رکھتا ہوں.
پاکستان سپریم کورٹ کے پرانے فیصلے بھی یہ نکال کے مجھے دیتی ہے. یہ مجھے ڈائبٹیز پری ڈائبٹیز بھی بتاتی ہے, میٹفورفن بھی بتاتی ہے, بلڈ شوگر لیول کی چیزیں بھی بتاتی ہے, مختلف بیماریوں کی, اور باقاعدہ وہ کنٹیکچولائزیشن سے کہتی ہے کہ کتاب یہ کہتی ہے, پالیسی پیپر یہ کہتا ہے, لیکن براڈر سینس اس کی جو یہ ہے. کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو سستی گھٹیا فری میٹا اے آئی کی ایپ ہے یہ بھی کنٹیکسچولائزیشن کرتی ہے. جو زیادہ مہنگی ایپ ہے چیٹ جی پی ٹی کی جو لیٹسٹ ورژن آیا ہے جو $20-25 پر منتھ پہ آپ کو ملتا ہے, اس کی جو ایبلٹیز ہیں کنٹیکسچولائزیشن کی وہ اس سے بہت زیادہ بہتر ہے میٹا اے آئی سے. لیکن پاکستان کی سپریم کورٹ آپ کے سامنے مسلسل جو بحث ہوئی ہے وہاں قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے حمایتی جو لوئلسٹ جج صاحبان ہیں وہ آپ کو مسلسل ٹیکسچول انٹرپریٹیشن میں لے کے جا رہے ہیں, جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کرتا ہے کہ پارٹی نے الیکشن میں حصہ لینا تھا, سنی اتحاد کونسل نے ایک سیٹ جیتنی تھی اور اس کو ریزرو سیٹس کی لسٹ دینی تھی. چونکہ یہ نہیں کیا اس لیے اس کو وہ لٹرل انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں. جو اشعری اور متزلہ کا جو ڈبیٹ تھی 9th and 10th سینچری کی اسلام کی, اس کو وہاں بھی ذہن میں اس کو رکھ لیں. اب کیا ہے صورتحال کہ اب سے چند گھنٹوں میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک 3 ممبر بینچ کریٹ کیا ہے جس میں وہ بذات خود بھی اس بینچ کا حصہ ہیں. اس کے علاوہ ان کے 2 لوئلسٹ مجھے سمجھ آتی ہے اس بینچ میں ہیں. ایک جسٹس آنریبل جسٹس نعیم افغان صاحب ہیں اور ایک آنریبل جسٹس عقیل عباسی صاحب ہیں جو سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے, وہاں سے آئے ہیں. اور اس بینچ نے 12 بجے پوری فل کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ سنانا ہے. اچھا اب ہوتا یہ ہے, روایت کیا ہے عام طور پہ جب بھی فل کورٹ ہوتی ہے یا بڑا بینچ ہوتا ہے, جب وہ ایک چیز کی سماعت ختم کرتا ہے تو 1-1.5 گھنٹہ 90 منٹ میں وہ آپس میں کنفر کرتے ہیں, کنسلٹ کرتے ہیں, اور اس کے بعد شارٹ آرڈر ایشو کر دیتے ہیں. پھر ایک ڈیٹیل ججمنٹ کچھ دنوں کے یا ہفتوں کے بعد آتی ہے اور پھر اس کے ڈسینٹنگ نوٹ بھی آتے ہیں. یہاں ٹیوزڈے 9 جولائی کو ایک عجیب طریقہ اختیار کیا گیا جہاں خود جج صاحبان کا جیسے جسٹس منیب اختر کا اور بہت سے لوگوں کا اور میڈیا کا وکلا کا یہ خیال تھا کہ گھنٹے ڈیڑھ میں ایک شارٹ آرڈر آ جائے گا. وہ شارٹ آرڈر نہیں آیا. قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بڑی فرملی کہا کہ نہیں بھائی کوئی یہاں پر تو ابھی ہم نے فیصلہ محفوظ کر لیا. یہ فیصلہ ہوتا تو محفوظ کرتے, فیصلہ ہی کوئی نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم ایک کنسلٹیشن کا پروسیس کریں گے. جو انہوں نے کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ ویڈنسڈے کے دن کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ انکنکلوسیو رہا, اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکل سکا. اب جس فیصلے کا شارٹ آرڈر کا اعلان کرنا ہے وہ گن پوائنٹ پہ کیا گیا ہے, ڈرا دھمکا کے کیا گیا ہے, کوئی 1-2 جج صاحبان کو ہراساں کر کے کیا گیا ہے. کس طرح سے کیا گیا ہے وہ ہمیں معلوم نہیں ہے, ہم اس کا ویٹ کر رہے ہیں. 2 آپشنز ہیں بنیادی طور پر پریکٹیکلی سپیکنگ. یا تو یہ سیٹیں جو 77 کے قریب ہیں, 77 یا 78 سیٹیں ہیں, یہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کو دے دی جائیں گی, یعنی پی ایم ایل این کو, پی 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 کو اور جے یو آئی ایف کو واپس لوٹا دی جائیں گی, یا یہ کسی کو بھی نہیں دی جائیں گی. اگر یہ کسی کو نہیں دی جاتی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک اور پوسٹولیٹ یا پیراڈائم نکال رہے ہیں کہ جتنے لوگ اسمبلی کے اندر موجود ہیں انہی کی بیسس پہ 2/3 کا ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے تاکہ وہ جو ایک کانسٹیٹیوشنل پیکج ہے, جوڈیشل پیکج ہے, اسے منظور کرایا جا سکے. جس جوڈیشل پیکج کے نتیجے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ٹینیور ایکسٹینشن ملنی ہے. جب ان کو ٹینیور ایکسٹینشن ملے گی, یہ کیوں اتنے پیارے ہو گئے پورے نظام کو, اس لیے کہ ان سے بہتر لوئلسٹ جو ہے اس پورے نظام کو مل نہیں سکتا. اور اس پورے نظام کا اس وقت جو تسلسل ہے اس کی بنیاد قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا سپریم کورٹ کی سیٹ پہ بیٹھا ہونا ہے. چونکہ وہ یہاں بیٹھے ہیں تو لاہور ہائی کورٹ کو, سندھ ہائی کورٹ کو, پشاور ہائی کورٹ کو, اسلام آباد ہائی کو بھی الٹیمیٹلی وہ ایک فلٹر کے طور پہ, ایک چیکنگ پوائنٹ کے طور پہ اس کو وہ یہاں سے کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا اب یہ دیکھیے کہ تو بیسکلی طور پر یہ بھی, ہاں میں یہ بھی بتا دوں کہ 6 جون کو جب ایک بینچ تھا 3 ممبر کا جس کو سینئر پیونی جج منصور علی شاہ صاحب, اطہر من اللہ اینڈ محمد علی مظہر تھے, تو انہوں نے جب الیکشن کمیشن کے فیصلے کو انہوں نے سسپینڈ کر دیا اور پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو سسپینڈ کیا, مارچ کے جو فیصلے تھے, تو اس کے نتیجے میں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کی 2/3 میجورٹی جو ان کے پاس 228 سیٹیں تھیں, وہاں سے ان کی سیٹیں نیشنل اسمبلی کے اندر کم ہو کے 209 رہ گئیں. اور نیشنل اسمبلی کے لیے انہیں 2/3 میجورٹی کے لیے کم از کم 336 میں سے 224 سیٹیں ان کو وہاں پر چاہیے. اور لیکن اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہو سکتا ہے اس کی ڈیفینیشن یہ نکالیں کہ 209 میں ہی ٹوٹل ممبرس کو کاؤنٹ کر لیں اور ان کے پاس 2/3 جو ہے وہ مل جاتی. اسی چیز کو میں کہتا ہوں کہ یہاں پر سپریم کورٹ پاکستان جو ہے آج اگلے 7 گھنٹوں میں اس کا ایک ٹرائل ہے. سپریم کورٹ پاکستان کے مستقبل اور اس کی حقیقت کے حوالے سے
آپ کے سامنے ایک ورڈکٹ آنا ہے کہ یہ ملک جو ہے یہ صرف افغان طالبان ہی کی طرح کا ایک ملک ہے جہاں کی ٹیریٹری کے اوپر چند طاقتور ہتھیار بند لوگوں کو کنٹرول ہے، یا اس ملک کے اندر کوئی قانون ہے جس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. جیسے افغان طالبان کی بھی مرضی چلتی ہے، ان کے پاس بھی کوئی قانون نہیں ہے. انہوں نے 50% آبادی جو ہے لڑکیوں اور عورتوں کی، ان کو نہ صرف تعلیم سے محروم رکھا ہے، انہوں نے پروفیشنل لائف سے اور زندگی گزارنے سے بھی انہوں نے محروم رکھا ہے. دنیا کا کوئی قانون جو ہے اس کی اجازت نہیں دیتا، نہ ہی کسی مسلم دنیا میں ایسا ہو رہا ہے. یہ افغان طالبان کی ذاتی من مانی ہے. اسی طرح پاکستان میں بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی افغان طالبان ہی کی طرح کی یہاں پر ایک حکومت ہے. سونر اور لیٹر دنیا جو ہے اسے ریئلائز کر سکے گی. اب میں اس دوسری چیز کی طرف آتا ہوں جس کا آپ ذکر سینکڑوں ہزاروں دفعہ سنتے ہیں ہر مہینے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پاورفل اسٹیبلشمنٹ، ملٹری اسٹیبلشمنٹ. خود پاکستان کی جو سو کالڈ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے وہ پاکستان کی میڈیا کو کہتی ہے کہ آپ فلاں صاحب جو ہیں ان کے نام نہ لیا کریں، اس سے زیادہ ہمیں دکھ ہوتا ہے یا ہمارے لیے مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. آپ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ کے جو بھی برا بھلا کہہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے ہی نہیں جس کی کوئی سینسٹیوٹی ہو. اگر پاکستان کے اندر حقیقی طور پہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہوتی تو اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی خار ہوتی کہ اس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. چونکہ اسٹیبلشمنٹ مر چکی ہے، یہ کبھی تھی ہی نہیں، اس لیے اس کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے مسلمان جو ہیں ساری دنیا میں یزید کو گالیاں نکالتے ہیں، لیکن یزید کو گالیاں نکالنے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہر مسلم ملک کے اندر کئی یزید بیٹھے ہیں، ان یزید کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. ہر سال ساری دنیا کے مسلمان اکٹھے ہوتے ہیں مقام مقدس کے اوپر، اور وہاں جا کر شیطان کو بھی کنکریاں مارتے ہیں. اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، شیطان کی جوابی کارروائی نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ ہر مسلم دنیا کے شہر کے اندر بڑے بڑے خوفناک ظالم شیطان بیٹھے ہیں، ان کو کوئی چیلنج جو ہے وہ نہیں کر سکتا. اسی طرح سے اسٹیبلشمنٹ ایک زبانی ٹرم ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. میں بھی آپ کو مزید ایکسپلین کرتا ہوں. اور یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے نا، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. پاکستانی میڈیا چونکہ یہ ٹرم استعمال کرتا ہے، اس کے دیکھا دیکھی انٹرنیشنل میڈیا تھنک ٹینکس بھی اسی ٹرم کو استعمال کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل تھنک ٹینکس اور آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ان کو کسی ملک سے اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ وہ اس کے معاملات کے اوپر ڈیپ جائیں اور اس کا ایک انالیسس کریں. جو انٹیلیجنس ہوتی ہے کسی بھی دھرتی کے بارے میں وہ اس ملک کے اندر سے اوریجنیٹ کرتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہندوستان کی جو انٹیلیجنسیا ہے اس نے دنیا کے سامنے، امریکہ کے اکیڈیمیا کے سامنے ہندوستان کو ڈیفائن کیا ہے. اب آ جائیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی کیا ہے. اسٹیبلشمنٹ در حقیقت نام ہے جب کسی سسٹم کے اندر ملٹیپل سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، بہت سے، جو آپس میں بائی اینڈ لارج برابر ہوتے ہیں. کوئی تو چھوٹا ہوتا ہے، کوئی بڑا ہوتا ہے، لیکن کوئی بھی سٹیک ہولڈر جو ہے وہ دوسرے کو مکمل طور پہ اس کی آواز کو دبا نہیں سکتا، اور یہ اپنی اوپینین اور اسٹرگل کے ذریعے ایک سینس آف ڈائریکشن کو متعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دنیا کے ہر سویلائز طاقتور معاشرے اور ریاست کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، خواہ یہ امریکہ ہو یا برطانیہ ہو یا فرانس ہو یا اسے کہتے ہیں ہندوستان ہو یا چین ہو. اور میں ڈیلیبریٹلی طور پہ رشیا کا نام نہیں لے رہا بیکاز وہاں پر بھی خوفناک قسم کی شخصی آمریت کو میں دیکھتا ہوں پریزیڈنٹ پیوٹن کی شکل میں. اسی طرح سے یورپین یونین کے اندر بڑی ملٹیپل قسم کی اسٹیبلشمنٹس پائی جاتی ہیں. اسٹیبلشمنٹ کو کوئی ایک دھڑا جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ اسے ڈومینیٹ بھی کر سکتا ہے. یہ ممکن ہے کہ فائنینشیل جو دھڑا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈومینیٹ کر لے. یہ ممکن ہے کہ اس کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ڈومینیٹ کر لے، جس طرح سے پاکستان میں اگر ملٹری ہو اسٹیبلشمنٹ کو ڈومینیٹ کر دے. اس میں اتنا حرج نہیں ہے بجائے اس کے کہ یہاں پر شخصی جو ہے وہ حکومت ہو. لیکن پاکستان میں کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے. ضرورت ہے کہ پاکستان میں ایک اسٹیبلشمنٹ ہو اور جو ڈفرینٹ ملٹیپل سورسز سے آتی ہو. امریکہ کی اگزامپل بڑی ہینڈی ہے. امریکہ کے اندر ملٹیپل پاور سینٹرز ہیں جو ایک سینس آف ڈائریکشن کو شیپ کرتے ہیں. یہاں پر ایک بڑی طاقتور ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں پر ایک ریپبلکن اسٹیبلشمنٹ ہے، یہاں پر ایک پینٹاگون کی اسٹیبلشمنٹ ہے. پینٹاگون کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی بہت سی اسٹیبلشمنٹس ہیں. وہاں ایک سینٹرل کمانڈ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں ایک پیسیفک کمانڈ کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہاں ایک افریقن کمانڈ کی اسٹیبلشمنٹ ہے. اسی طرح پتہ نہیں 6 7 8 اور بھی 10 کے 12 اسٹیبلشمنٹس وہاں پہ پائی جاتی ہیں. 9 ہیں یا 12 ہیں. جو سینٹ کام ہے وہ پاکستان سے ہمدردی رکھتی ہے، اس کے انٹرسٹ پاکستانی فوج کو اپنے ساتھ لے کے چلنے کے ہیں. جو پیسیفک کمانڈ ہے اس کے لیے ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے بہت عزیز ہے. پیسیفک کمانڈ انڈیا کے فیور میں آرگیو کرتی ہے پینٹاگون کے سامنے، اور سینٹ کام جو ہے وہ پاکستان کے فیور میں آرگیو کرتی ہے، اور یوں مل جل کے ایک سینس آف ڈائریکشن جو ہے وہ ڈٹرمن ہوتی ہے. اسی طرح سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی CIA ہے جو دنیا کے معاملات کے حوالے سے اپنا پرسپیکٹو سامنے رکھتی ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ایک بڑی طاقتور ڈومیسٹک اسٹیبلشمنٹ ہے FBI کی جو ڈپارٹمنٹ آف جسٹس ڈپارٹمنٹ کو رپورٹ کرتی ہے. وہ امریکہ کے اندر کے پولیسنگ کنسرنز رکھتی ہے. ان کا اور CIA کا ڈفرینٹ ایشوز کے اوپر کانفلکٹ ہوتا ہے. مل جل کے ہی کام یہاں پہ چلتا ہے.
اسی طرح سے NSA جو کریٹ کیا ہے امریکہ کے اندر، نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے، وہ بذات خود ایک بہت بڑی اسٹیبلشمنٹ ہے. ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ جو ہے وہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہے. مل جل کے یہ ساری اسٹیبلشمنٹ جو ہیں امریکہ کی ٹوٹل اسٹیبلشمنٹ کو کریٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے میڈیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں نیو یارک ٹائمز ہے، واشنگٹن پوسٹ ہے، کراس اٹلانٹک پبلیکیشن اکانومسٹ ہے، فورن افیئرز ہے، فورن پالیسی ہے. یہ سب ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ کے اندر کی چھوٹی چھوٹی اسٹیبلشمنٹس ہیں جو ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ وال اسٹریٹ جرنل ہے، ایکسیوس ہے، USA ٹوڈے ہے، بہت سے ریپبلکن تھنک ٹینکس ہیں، نیو یارک پوسٹ ہے. یہ سب کے سب ریپبلکن پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لوزلی ارینج ہیں اور اسے سپورٹ کرتے ہیں. اس وقت امریکہ کے اندر ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا پریزیڈنٹ بائیڈن کو پرسویڈ کنونس کر رہے ہیں کہ آپ جون میں جو ڈیموکریٹک کنونشن ہوگا اس سے پہلے پریزیڈینشیل ریس سے وڈرا کر جائیں. اس میں لیٹسٹ میں نے دیکھا کہ جارج کلونی جو ایک بہت مشہور ایکٹر ہیں وہ بھی اس کامنٹری کے اندر شامل ہیں. اور مجھے بڑا شک ہے اور مجھے بہت زیادہ میرا انالیسس یہ کہتا ہے کہ پریزیڈنٹ بائیڈن کو یہ ڈیموکریٹک اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ مجبور کر دے گی کہ پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہے وہ گریسفلی پریزیڈینشیل کیمپین سے الگ ہو جائیں. یہ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ. اب آپ پاکستان پہ نظر دوڑائیں. پاکستان میں اصل میں تو آرم فورسز آف پاکستان ہونا چاہیے، جہاں پر آپ دیکھتے ہیں چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف ہے، ان کا ایک انسٹیٹیوشن ہے. جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان ایئر فورس ہے، پاکستان نیوی ہے، پاکستان آرمی ہے، پاکستان کی نیوکلیئر کمانڈ ہے. لیکن ساری ڈومینیشن آپ کو درمیان میں آرمی کی نظر آتی ہے. لیکن آرمی کی بھی ڈومینیشن کہنے کی ہے. وہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ کہانی آپ کو یہ سنائی گئی کہ کور کمانڈرز کی جب میٹنگ ہوتی ہے، کانفرنس ہوتی ہے جو ہر وقت ہوتی رہتی ہے ہر مہینے، تو وہاں پر ایک بڑا کنسنسس ڈیولپ کیا جاتا ہے، سب کی بات سنی جاتی ہے، سب کھل کے برملا اپنی اوپینین کا اظہار کرتے ہیں. یہ سب جھوٹ ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں سنایا گیا تھا کہ ایک بٹالین 408 ہے جو پبلک کی پلس پرووائڈ کرتی ہے. یہ بھی کہانی ہے، یہ بھی مفروضہ ثابت ہو گیا. وہاں پہ ساری کی ساری طاقت جو ہے وہ صرف ایک شخص کے اندر ہے، اس کے اندر دے دی گئی ہے. تمام طاقت مرکوز ہے ایک شخص کے اندر، آرمی چیف کے اندر. جو آرمی چیف ہوتا ہے وہی بریگیڈیئر ٹو کہنے میں بریگیڈیئر ٹو میجر جنرل ایک بورڈ بیٹھتا ہے، لیکن آرمی چیف ہی تقریباً فیصلہ کرتا ہے. اس کو جو بریگیڈیئر پسند ہے، جس نے اس کو سفارش کرائی ہے، جس کی اس تک رسائی ہے، جس کی بیگم ٹو بیگم کانٹیکٹ ہے، وہ میجر جنرل بن جاتا ہے. میجر جنرل ٹو لیفٹیننٹ جنرل جو ہیں وہ تو سیدھا سیدھا آرمی چیف ہی بناتا ہے. وہاں تو بورڈ بھی کوئی نہیں ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آرمی چیف ان کو پروموٹ بھی کرتا ہے، ان کی پلیسمنٹ بھی کرتا ہے اور ان کی امپاورمنٹ بھی کرتا ہے. ظاہر ہے کہ جن کو وہ گیریزن GOC بناتا ہے اور جن کو کور کمانڈر بناتا ہے، انہی کا کیریئر آگے چلتا ہے، انہی کو پریولیج ملتی ہے اور اس پریولیج کے ساتھ جو کچھ بھی مال پانی ہے وہ بھی اسی وجہ سے ان کو ملتا ہے. جس کو آپ نے لگایا ہوا ہے، کسی آڈٹ کے اندر لگایا ہے یا ایڈجوائنٹ لگایا ہے یا آرمز کنٹرول میں لگایا ہے، یہ کسی انٹلیکچوئل پوزیشن میں لگا دیا ہے، جس کو آپ نے پریزیڈنٹ نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی ہی بنا کے رکھ دیا ہے بہت دیر کے لیے، یہ وہاں سے کہیں اور بھیج دیا ہے اسی قسم کی تھکی ہوئی پوسٹ کے اوپر، تو ظاہر ہے اس بیچارے کا کوئی کیریئر یا منصوبہ نہیں بنتا. اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آرمی چیف کو ان تمام لوگوں کے اوپر ٹوٹل کنٹرول حاصل ہے. یہ سب اپنی اپنی پوزیشنز میں میڈیا کو پاکستان کے یہ طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن ان کا کوئی رول ادا کرنے کی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے، جرت نہیں ہے ان کے اندر. یہ ولنریبل ہیں، یہ بہت گھبرائے ہوئے رہتے ہیں. جب سنگل پرسن، اگلا پوائنٹ ہے یہ، جب سنگل پرسن پوائنٹ آف کنٹرول بن جاتا ہے، ساری ہیجمنی ایک سنگل پرسن کی ہوتی ہے، تو اس سنگل پرسن کو اس سے اوپر کی جو طاقتیں ہیں، اس کے باہر کی جو طاقتیں ہیں سسٹم کی، وہ اسے ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں. بیکاز اگر اسے ایک شخص کو آپ ہائی جیک کر لیں تو آپ پورے سسٹم کو کنٹرول کر لیں گے. نواز شریف صاحب کے والد صاحب جو بڑے میاں صاحب تھے، وہ یہی چاہتے تھے، ان کی یہی کوشش تھی. زرداری صاحب نے بھی یہی کوشش کی. یہی وہ ڈیل ہے جو بیسس بنتی ہے جنرل باجوہ کے درمیان میں اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں، جس کو عرف عام میں لندن پلان یا لندن ڈیل کہتے ہیں. اب ڈیسیجنز جو ہیں اب اچھا، یہ تو میں نے ساری اس کی بات کر لی. اب یہ میں نے سارا آپ کو سم اپ کر دیا. میرا خیال ہے آپ بہت انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، سمجھ سکتے ہیں. کوشچن یہ ہے کہ کیا پاکستان اس نائٹ میئر سے، اس خوفناک صورتحال سے نکل سکتا ہے؟ مجھے بہت خطرہ ہے کہ اگر پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی جو تھنک ٹینک، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کا خاص کر کے وہ اکیڈیمیا جو پاکستان سے باہر مغربی ممالک میں بیٹھے ہیں، پاکستان کی جو سو کولڈ سول سوسائٹی ہے اور پاکستان کی ڈائسپوراز جو ہیں، اگر انہوں نے ان لرن نہ کیا، پچھلی حقیقتوں کو، نئی چیزوں کو سمجھ نہ سکیں، آنکھیں ان کی نہ کھلی، تو پاکستان سونر اور لیٹر بہت ہی کسی ٹریجک قسم کے حادثے کا شکار ہو جائے گا، جس کے اندر ایتھنک اینڈ ریلیجس فورسز جو ہیں وہ انلیش ہو جائیں گی اور وہ سسٹم کو ڈسرپٹ کر دیں گی، جس کو لوگ عرف عام میں ریولوشن کہتے ہیں. ریولوشن کو بڑے پلیزنٹ سین نہیں ہوتے. جب ایک دفعہ ریولوشن ہوتا ہے، ریولوشن لوگوں کے ذہن میں ایک بہت کسی خوبصورت حقیقت کا نام ہے. در حقیقت ریولوشن ڈسرپشن ہوتی ہے، ریولوشن تباہی ہوتی ہے، ریولوشن توڑ پھوڑ ہوتی ہے. اس توڑ پھوڑ کے بعد اگر کسی معاشرے کے اندر انٹلیکچوئل
ڈائریکشن اس میں پروویس پائی جاتی ہو, انٹلیکچوئل اس کے اندر کوئی تھاٹ پائی جاتی ہو, تو اس میں سے ریکنسٹرکشن یا ری جنریشن ہوتی ہے. ایسی ٹربولنس یا ایسی ڈسرپشن اگر برما میں ہوگی یا اسے کہتے ہیں صومالیہ میں ہوگی یا یمن میں ہوگی, تو ضروری نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی بہت زیادہ بہتر چیز جو ہے وہ نکل سکے. اسی طرح اگر پاکستان میں تھاٹ نہیں ہوگی تو اس ڈسرپشن کے بعد بھی اس میں سے کوئی بہت زیادہ خوبصورت چیز جو ہے وہ نہیں نکل سکے گی. اسی لیے تھاٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہی میرا آج کا میسج ہے. آئی ہوپ کہ آپ لوگ ان لرن کرنے کی کوشش کریں گے, انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے. آئی لک فارورڈ ٹو یور فیڈ بیک آن دس. اس کو شیئر کریں, اس چینل کو جوائن کریں, اسے شیئر کریں, اس پہ کامنٹ کریں. ابھی اتنا ہی, پھر چند گھنٹوں میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.